अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, आज बात करेंगे मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर और जो इस वक्त मुल्क में सियासी सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो इस वक्त काफ़ी तादाद में गिरफ़्तार हैं, बल्कि यही कहा जाए कि ज़्यादातर जो तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत है वो गिरफ़्तार हैं, जेलों में हैं, और जो बाहर हैं वो किसी किस्म के कोई बयानात देने से गुरेज़ कर रहे हैं। और जो 9 मई के वाक़यात के बाद हालात हमारे सामने आए, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनमें तहरीक इंसाफ का नाम है। जो तहरीक इंसाफ को इस वक्त जो तमाम तर सिनेरियो का सामना है, इस वक्त इमरान ख़ान जो हैं वो इस वक्त तनहा खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और वो अपने बयानिए के ऊपर या जो भी उनके ख़दशात हैं उनका इजहार कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेशली इस हवाले से कि ये इस नहज तक बात जो है वो पहुँची कैसे, यानी कि तहरीक अदम एतमाद जो कि पिछले साल तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ PDM की नुमाइंदा जमातों ने लाई थी। उसके बाद जो अब सूरत हाल है कि 9 मई तक ये तमाम तर वाक़यात पहुँचे कैसे, और 9 मई तक हालात पहुँचने में कौन कौन से जो अवामिल थे वो शामिल थे। ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ ने इसमें क्या हिस्सा डाला और तहरीक इंसाफ इसमें कितनी कसूरवार है। तो शुरू करते हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कि एक साल तकरीबन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस तमाम तर सिनेरियो को बनते हुए गुजर चुका है। उसके बाद अब जो सूरत हाल है, जो 9 मई के वाक़यात हमारे सामने पेश आए, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें जो है वो गैर जानिबदारी का जो चश्मा है वो लगा कर चीज़ों को देखना होगा, ताकि जो मुकम्मल हक़ाइक़ हैं या उसके ऊपर जो शवाहिद हैं या उसके अलावा जो बात हो रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से या तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बयानिया बनाया जा रहा था उसके ऊपर बात की जा सके। तो कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में या आज के व्लॉग में आपको गैर जानिबदाराना तौर पर चीज़ों को जो है वो समझाया जा सके या चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखी जा सकें। तो तहरीक इंसाफ की अगर हुकूमत की बात करें तो 2013 में जब इमरान ख़ान साहब जो हैं वो लाहौर का उन्होंने जलसा किया मीनार पाकिस्तान का, जिसका कि एक रिकॉर्ड बनाया गया या एक मीडिया के ऊपर ये परसेप्शन है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से या इमरान ख़ान की जानिब से एक रिकॉर्ड जलसा किया गया, जिसमें एक रिकॉर्ड अवाम की तादाद ने शिरकत की, जिसके बाद PTI को जो है वो एकदम से बूस्ट मिलता है और तब्दीली का नारा लेकर इमरान ख़ान साहब आगे बढ़ते हैं। और तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ रही है, ये इमरान ख़ान के तब से जो नारे हैं उसके बाद या उनका मोटिव था जिसके साथ वो उस वक़्त अवाम को लीड कर रहे थे या तहरीक इंसाफ के हामियों को या वोटर्स को लीड कर रहे थे या मोटिवेट कर रहे थे। उसके बाद जो धरनों की सूरत हाल वो हमने देखी, उसके बाद मीडिया पर जो कवरेज दी गई इमरान ख़ान को, वो भी इस तमाम तर अवामिल में एक बड़ी अहमियत रखती है कि जिस तरह इमरान ख़ान को पोर्ट्रेट किया गया। उसके बाद इमरान ख़ान जब 2018 में हुकूमत में आए तो 2 नहीं 1 पाकिस्तान का जो है वो नारा सामने लेकर आए, लेकिन उसके बाद जब गुज़िश्ता साल ये सिनेरियो चेंज हुआ तो एकदम से इमरान ख़ान जो कि उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर हुकूमत में आए थे, जिनकी जो कि अब तमाम सूरत हाल है वो उसके ऊपर वाज़ेह है। इमरान ख़ान साहब ख़ुद इस बात को तस्लीम कर चुके हैं, PTI ख़ुद इस बात को तस्लीम करती है कि उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इमरान ख़ान हुकूमत में आए थे और जनरल बाजवा के ऊपर भी वो काफ़ी बात कर चुके हैं। और जो मौजूदा सिनेरियो है अगर उसको उस तमाम तर पिछले रिकॉर्ड के साथ जोड़ा जाए तो वो उसके साथ मुमासलत भी रखता है जो 9 मई के वाक़यात हुए। तो अगर इसमें बात की जाए ख़ास तौर पर इमरान ख़ान की तहरीक अदम एतमाद के बाद की सूरत हाल के ऊपर, तो इमरान ख़ान जब तहरीक अदम एतमाद के बाद मैदान में निकले तो उन्होंने जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ हम ग़ुलाम नहीं हैं, हम ग़ुलामी नहीं करेंगे, इसके अलावा उन्होंने एक बयानिया बनाया और फिर इस्लामिक टच का बयानिया देखा हमने। तो ये तमाम तर बयानिए जो थे वो चलते रहे साथ साथ, और फिर अभी जो आकर हमें एक बयानिया मिलता है इमरान ख़ान का कि जब वो गिरफ़्तार हुए और उसके अलावा जब उनके ऊपर एक जलसे में या जुलूस में वज़ीराबाद में उनके ऊपर फायरिंग का वाक़या भी सामने आया, तो इमरान ख़ान की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को ख़ास तौर पर जो है वो तनकीद का निशाना बनाना इमरान ख़ान ने शुरू किया। तो अगर इमरान ख़ान जो इस वक्त एक मंशूर लेके चल रहे हैं या
کہا جا سکتا ہے، کسی نہ کسی صورت میں اس کو نظریہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کی جو حکومت یا سیاست میں مداخلت ہے اس کے خلاف جو ایک نظریہ لے کر چل رہے ہیں، تو یہاں پر بات یہ کرنی پڑے گی کہ کیا عمران خان کا نظریہ جو ہے وہ خالصتاً جو ہے وہ درست ہے، ایک نظریہ ہی ہے، یا کہ ان کے کچھ سیاسی مقاصد ہیں اس کے پیچھے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے تھے۔ تو اب بات کریں گے کہ عمران خان نے جو ایک جو ہے وہ عوامی پرسیپشن بلڈ کی، تو اس میں اگر بات کی جائے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو انہوں نے ایک نظریہ بنایا یا اپنا ایک بیانیہ بنایا، تو اس کے اوپر اگر عمران خان صاحب کے خود بیانات کی بات کریں، ریسنٹلی جو انہوں نے بیانات دیے تھے، تو اس کے اوپر بھی ہمیں یہی نظر آئے گا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ میں جو کچھ مخصوص لوگ ہیں ان کے خلاف ہیں۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے کہ اگر پی ٹی آئی ایک نظریاتی جماعت ہوتی تو وہ مکمل طور پر اس تحریک عدم اعتماد کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ ایک آواز بلند کرتی، یا اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں کسی قسم کی مداخلت کو جو ہے وہ برداشت نہ کرتی یا اس کے اوپر ایک بیانیہ بلڈ کرتی۔ لیکن عمران خان کے جو بیانات ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم فواد چودھری جو تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں، ان کی بھی جو مختلف میڈیا ٹاکس ہیں یا اس کے علاوہ جو مختلف پروگرامز میں انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ جو اس وقت موجودہ آرمی چیف ہیں وہ جو ایک جو ان سے توقعات تھیں وہ پوری نہیں کر رہے، اور ان کو جو ہے وہ اس میں ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ عمران خان اگر پیورلی کہا جائے کہ وہ اس وقت ایجنڈا لے کے چل رہے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کو قبول نہیں کرتے، تو وہ بات کرنا غلط ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم ان کی سابقہ حکومت جو تھی اس کے 4 سال دیکھیں، تو عمران خان جو میں نے پہلے بھی جیسے کہا کہ جنرل باجوہ کے اوپر الزامات ان کے جو ہیں لگائے گئے وہ آن دی ریکارڈ ہیں کہ ان کے مطابق نواز شریف کے اگر خلاف کارروائی ہوئی تو وہ جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر ہوئی، یا جنرل باجوہ یہ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجنے کی بات کی جائے تو اس کے اوپر بھی ان کا یہی بیانیہ ہے عمران خان کا، یا جواب ہے کہ جنرل باجوہ یہ چاہتے تھے کہ نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجا جائے۔ اس کے علاوہ اگر ایک بڑے اہم ایشو کی بات کی جائے جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا تھا، تو اس کے اوپر بھی عمران خان کچھ دبے الفاظ میں ایسی بات کر چکے ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے، بلکہ جنرل باجوہ یہ چاہتے تھے کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے، خواہ وہ جج ہی کیوں نہ ہو، اور تمام کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ فواد چودھری بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں پہلے، کہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنا حکومت کو نہیں چاہیے تھا۔ اور عمران خان بھی تحریک عدم اعتماد کے بعد فوری بعد انہوں نے ایک دفعہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس کے اوپر کہا کہ تحریک انصاف کو یا ہمیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ریفرنس دائر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اگر یہاں تک جو بات پہنچی ہے اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے نظریہ اور ایک ہے سیاست۔ تو اس وقت جو ہمیں سینیریو نظر آ رہا ہے اس میں تو واضح طور پر یہی ہے کہ عمران خان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، یا کوئی ایک نظریاتی جماعت نہیں ہے، یا نظریے کے اوپر جو ہے وہ اس وقت جد و جہد یا لڑائی جو ہے وہ نہیں کر رہے، بلکہ وہ اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے یا دوبارہ سے پاور میں آنے کے لیے یا دوبارہ سے وزیر اعظم بننے کے لیے یہ تمام تر کوششیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 2018 میں عمران خان کو وزیر اعظم بنایا گیا تو اس وقت جو تمام لوگ تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے عمران خان کی حکومت میں شامل کیے گئے، اور 2018 سے پہلے بھی جو الیکشن سے پہلے جس طرح سے نواز شریف کے خلاف جو تھی وہ تمام تر کارروائی کی گئی، اور اس کے بعد جو تمام تر سینیریو ہیں وہ اب کھل کے سامنے آ چکے ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ عمران خان خود بھی ان باتوں کو تسلیم کر چکے ہیں۔ تو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں عمران خان کے جو ساتھی انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو یہ سیاست میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم مشرف کے دور کی بات کریں تو جس طرح نواز شریف کو جب جلا وطن کیا گیا تھا تو اس کے بعد بھی پی ایم ایل این کے سامنے یہی صورتحال تھی، اور پی ایم ایل کیو بنی، اس کے بعد مشرف کے ہی دور میں کاف لیگ کی حکومت بنی، جب پہلی دفعہ جو اب چودھری پرویز الہی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، تب
جو ہے وہ نواز شریف کو چھوڑ کے کاف لیگ میں شامل ہو چکے تھے اور پہلی دفعہ وہ وزیر اعلیٰ تب بھی بنے تھے۔ تو موجودہ صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے جو خلاف اگر کارروائیاں ہو رہی ہیں، گو کہ اس چیز کو جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا کہ جو ہے وہ سویلینز ہیں ان کے خلاف جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں کارروائی ہونی چاہیے یا اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ عدالتیں بھی اب کہہ چکی ہیں، اور خاص طور پر یہاں پر ایک اور بھی بات بہت جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ صحافی عمران ریاض خان جو اس وقت لاپتہ ہیں ان کو بازیاب کروانے میں ابھی تک جو ہے وہ پنجاب پولیس ناکام ہو چکی ہے، اور آج کی سماعت کے دوران بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ عمران خان کے لیے جو ہے عمران ریاض خان کے لیے فکر مند ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران ریاض خان کو جلد جو ہے وہ بازیاب کروایا جائے، اور آپ عمران ریاض خان سے جیسے بھی جو ہے وہ مخالفت کر سکتے ہیں، گو کہ وہ ایک پارٹی کے بیانیے کے اوپر جو ہے وہ اپنی صحافت چلا رہے ہیں اس وقت، اور اگر یہ کہا جائے کہ عمران ریاض خان اس وقت تحریک انصاف کے ترجمان بنے ہوئے ہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا، لیکن کسی بھی شہری کو اس طرح سے جو ہے وہ اس کا غائب ہو جانا یا اس کا لاپتہ ہو جانا اس کو کسی بھی صورت میں ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو ہمیشہ غلط ہی کہا جائے گا۔ تو جیسے میں نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ کوشش کریں گے کہ آج کی ویڈیو میں جو غیر جانبداری ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور تمام تر سینیریو کے اوپر بات کی جائے۔ تو اس وقت جو عمران خان کو پریشانی کا سامنا ہے، یا عمران خان کی پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ روز کوئی درجنوں کی صورت میں جو ہے وہ پورے ملک سے، خواہ وہ سندھ ہو، کے پی کے ہو، پنجاب ہو یا جنوبی پنجاب ہو، تمام صوبوں سے عمران خان کے جو رہنما ہیں یا پارٹی ورکرز ہیں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں عمران خان کو، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور اگر ہم پاسٹ کے حوالے سے بات کریں تو اگر اس میں بات کی جائے کہ کیا عمران خان جو ہیں وہ دوبارہ کم بیک کریں گے یا عمران خان دوبارہ کب تک کم بیک کر سکتے ہیں، تو صرف اگر سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو ہم نے ہسٹری پاسٹ میں بھی دیکھا کہ جو پی پی کے ساتھ ہوا، یعنی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، جب ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی، اس کے بعد جو مصائب پیپلز پارٹی کو برداشت کرنا پڑے، لیکن اس کے بعد پھر ایک دفعہ جو ہے وہ بے نظیر کی صورت میں پیپلز پارٹی نے کم بیک کیا، اور ایک دفعہ بلکہ اس کے بعد پھر سے جو ہے وہ زرداری صاحب جب صدر بنے تو ایک دفعہ پھر پی پی کو جو ہے وزارت عظمیٰ ملی، اور پی پی ایک دفعہ پھر حکومت بنانے میں کامیاب رہی، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے وہ پی پی سندھ میں تو کم از کم حکومت کر ہی رہی ہے۔ سندھ کے سینیریو سے پیپلز پارٹی کبھی نہیں باہر ہو سکی۔ اس کے علاوہ جو میں نے پہلے بتایا کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہوا، آلموسٹ پارٹی ختم کر دی گئی تھی، پارٹی کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں تھا، چند کچھ نون لیگ کے جو کوئی رہنما تھے وہ باقی بچے تھے، اس کے علاوہ جو تھے وہ بھی اس طرح سے کھل کر بات نہیں کرتے تھے اور اس طرح سے کھل کر سامنے نہیں آتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ دوبارہ جب جلا وطنی کے بعد نواز شریف ملک میں واپس آئے تو ایک دفعہ پھر 2013 میں جو ہے وہ حکومت بنائی نواز شریف نے، بلکہ اس سے پہلے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو 2008 میں پیپلز پارٹی کے دور میں ہی جو شہباز شریف تھے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ تو کسی بھی سیاسی پارٹی کو اگر ہم کہیں کہ دباؤ کے تحت جو ہے وہ ختم کر دیا جائے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور نہ ہی ایسا کبھی پاسٹ میں ہوا ہے۔ اور تو اگر اسی متعلق عمران خان صاحب کی پارٹی یا پی ٹی آئی کے بارے میں بات کی جائے تو فی الحال ان کے اوپر جو ہے وہ کافی سختیاں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو آئندہ آنے والے الیکشنز ہیں ان میں عمران خان کو وہ سپیس نہ مل سکے، لیکن جو 9 مئی کے واقعات ہیں خاص طور پر اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ کیا حقیقی آزادی جو تھی وہ تحریک انصاف نے یا عمران خان صاحب نے حاصل کر لی؟ 9 مئی کے واقعات ہوئے جو 1 سال سے لے کر اب تک ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا، اور اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح سے کھل کر جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے بھی سامنے نظر نہیں آ رہے۔ دوسری جانب جو اس وقت پی ٹی آئی کے جو ایک عام کارکن کی بلکہ بات کی جائے تو ایک ہی گھر کے جو ہیں وہ باپ بیٹا بھی اٹھا لیا گیا، خواتین کو جو ہے وہ اس وقت نظر بند کیا جا چکا ہے، تو لیکن کیونکہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت کھل کر نہ تو ان چیزوں کی
حمایت کر رہے ہیں اور نہ ہی ان چیزوں کی مذمت کر رہے ہیں. تو اس تمام تر سینیریو میں جہاں پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت اس وقت جو ہے وہ خاموش ہے یا قید ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اس وقت تحریک انصاف کے رہنما عدالتوں جو جیلوں سے باہر ہیں وہ اپنے اپنے بیان حلفی دے کر آئے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی بھی جو ہے وہ اس متعلق بات نہیں کریں گے. تو موجودہ صورتحال میں صرف عمران خان ہی جو ہیں وہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہ بھی کھل کر بات نہیں کر رہے، اور کسی بھی خاص طور پر 9 مئی کے اوپر واقعات کے اوپر جو تقریباً وہ کہتے ہیں کہ 7,000 کے لوگ ان کے گرفتار ہیں، تو ان کا مستقبل کیا ہے، ان کے لیے کون آواز بلند کرے گا، یا اگر انہوں نے جو کچھ کیا اگر اس میں پی ٹی آئی ملوث ہے، یا پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، اور خبروں میں بھی یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ لوگ سامنے آ کر جو ہیں وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے پارٹی لیڈروں کے بہکاوے میں آ کر یہ تمام تر چیزیں کی. اس کے علاوہ اگر ہم فوٹیجز کی بات کریں یا کچھ جو ہیں وہ حقائق کی بات کریں، جہاں پر تحریک انصاف ایک طرف کہتی ہے کہ ان کا جو ایک موب تھا یا ان کے جو سیاسی ورکرز تھے ان کو بہلا پھسلا کر یا بہکایا گیا کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہوں، لیکن وہیں پر دوسری جانب جو حسان نیازی ہیں ان کی جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں جس کے اوپر وہ ایک جو ہے وہ کور کمانڈر آفس سے لائی گئی ہوئی ایک پتلون کو اٹھا کر دکھا رہے ہیں. تو یہ تمام تر شواہد بھی موجود ہیں، جبکہ تحریک انصاف یا عمران خان ابھی تک فی الحال اس موقف پر قائم ہے کہ انہیں بہلایا پھسلایا گیا، ان کے ورکرز کو وہ نہیں چاہتے تھے، اور انہوں نے 22 سالہ جو جدوجہد ہے اس میں ہمیشہ سیاسی جدوجہد یا پرامن احتجاج کو ہی جو ہے وہ ہمیشہ اس کے لیے بات کی ہے. لیکن اگر عمران خان کے اوپر ہی یہ بات کی جائے کہ خاص طور پر ایک اس ایشو پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا جو پی ٹی آئی ورکرز تھے وہ ایک نظریے کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے جو ان کے لیڈر ہیں یا قائد عمران خان جو انہیں بتا رہے تھے. تو فی الحال کی صورتحال میں یا عمران خان کی جو پچھلی سیاست ہے، خاص طور پر جو 4 سال انہوں نے حکومت کی، تو تب سے لے کر اب تک تو کوئی نظریہ نظر نہیں آتا اسپیسیفکلی، کیونکہ یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتا رہا. پہلے جو ہے وہ اب جیسے میں نے بتایا کہ تبدیلی کا نعرہ لگا، جب حکومت میں آئے تو پھر 2 نہیں 1 پاکستان، اور جب ان کو جب حکومت سے نکالا گیا یا تحریک عدم اعتماد آئی تو اس کے بعد پھر پہلے ہم غلام نہیں ہیں اور امریکہ کے خلاف بیانات دیے گئے، اور امریکہ کے مخالف جو تھا وہ ایک بیانیہ بنایا گیا عمران خان نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے موبلائز کیا اپنے ووٹرز کو. لیکن ابھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیونکہ ووٹرز کی سپورٹ ہے تو وہ شاید اس لیے چیزوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو ہے وہ اس وقت 9 مئی کے واقعات جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے کسی صورت میں. اچھا، اب یہاں پہ اگر بات کی جائے کہ نون لیگ کیا چاہتی تھی یا پی ڈی ایم ان سے کیا چاہتی تھی، تو پی ڈی ایم جب سے حکومت میں آئی ہے تب سے لے کر اب تک جو ایک بیانیہ بنا رہی تھی یا عمران خان کے خلاف وہ باتیں کر رہے تھے کہ عمران خان ایک فتنہ ہے، یا جن القابات سے عمران خان کو وہ پکار رہے تھے، تو عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے 9 مئی کے دن وہ خود جو ہے وہ کر کے دکھا دیا، اور جو وہ لوگ چاہتے تھے ایک موقع مل گیا ان کے مخالفین کو جو اس وقت حکومت میں ہیں، اور یہ جو تمام تر کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر حکومت کو ایک موقع ملا، اور وہ ان تمام تر چیزوں کے اوپر عمران خان نے خود شاید آ بیل مجھے مار والی جو کہاوت ہے اسے سچ کر کے دکھایا ہے. اور عمران خان اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس سینیریو سے نکل پاتے ہیں، کیا وہ کم بیک کریں گے اور کب تک کم بیک کریں گے. لیکن یہاں پر ایک خاص ایشو کے اوپر بات کی جائے کہ آج یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو ہو رہا ہے وہ پہلے تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا، جو عمران خان کے پارٹی ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا. گو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جو ہے وہ اگر عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک بندے کو جو ہے وہ رہا کر دینا چاہیے تو پھر اسے اٹھا لیا جاتا ہے، تو یہ غلط چیز ہے، اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. لیکن
پاکستان کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے جو باچا خان کی ایک موومنٹ تھی اس کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کے علاوہ ریسنٹلی سینیریو میں اگر ہم دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا، پیپلز پارٹی کے ورکرز کے ساتھ کیا ہوا. تو لیکن یہاں پر یہ بات بڑی اہم ہے کہ عمران خان کی جو موومنٹ ہے اس کو ہم حقیقی طور پر یا صحیح معنوں میں کوئی نظریاتی موومنٹ تو بالکل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب نظریاتی لیڈرز جو ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ باچا خان کی، وہ اقتدار کے لیے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتے، وہ کرسی کی لالچ ان میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک نظریے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں جس کے لیے وہ قربانیاں بھی دیتے ہیں. اور اگر ہم باچا خان کی بات کریں، یہ اسپیسیفکلی میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں، ویسے تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسا کہ بلوچستان کی کچھ موومنٹس تھیں جو کہ حقیقی معنی میں سیاسی موومنٹ تھیں، جنہوں نے نہ تو ہتھیار اٹھائے، جنہوں نے نہ تو ریاست کے خلاف جو ہیں وہ نعرے لگائے، بلکہ وہ ایک حقیقی جو ہے وہ ارلی پاکستان، جب پاکستان بنا تو اس کے بعد یہ کچھ چیزیں، کچھ تنظیمیں یا کچھ ایسے جو تھے وہ نعرے بلند ہوئے جنہیں ہم حقیقی معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی جدوجہد تھی. تو باچا خان کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے تقریباً اپنی زندگی کے 30 سال جو گولڈن پیریڈ ہوتا ہے یا انسان کے جوانی کا دور ہوتا ہے، وہ انہوں نے جو ہے وہ جیلوں کی نظر کیا. اس کے علاوہ ان کے جو حامی تھے وہ بڑی تعداد میں گرفتار ہوئے، ان کو سزائیں بھی ملیں، لیکن انہوں نے کبھی لالچ نہیں کی، اور وہ یہ کبھی نہیں چاہتے تھے، اور کبھی انہوں نے کوشش نہیں کی کہ کسی ڈیل کے تحت یا کہ جیسے عمران خان نے جنرل باجوہ کے کندھوں پر سوار ہو کر 2018 میں حکومت کی، تو وہ ایسا بالکل نہیں چاہتے تھے. اور اگر عمران خان کی اگر ہم حکومت کی بات کریں کہ عمران خان اپنی حکومت میں کیا کرتے رہے ہیں، تو عمران خان کی حکومت میں جو نون لیگ کے ساتھ ہوا وہ ہم نے دیکھا. آج تحریک انصاف عمران خان خود یہ تسلیم کرتی ہے، اور فواد چودھری خود یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر جو کیس فائل کیا، جس کے اوپر شہریار افریدی قرآن کی قسمیں اٹھاتے رہے ہیں، اللہ کی قسمیں اٹھاتے رہے ہیں کہ یہ کیس سچ ہے، ان سے سوال کیوں نہیں کرتی پی ٹی آئی، یا پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتا کہ شہریار افریدی نے ایسا کیوں کیا؟ گو کہ یہ ذمہ داری تو عمران خان کی بنتی ہے کہ عمران خان پارٹی کے لیڈر بھی ہیں اور اس وقت کے وزیر اعظم بھی تھے، اور یہ کابینہ میں تمام تر مسائل جو تھے وہ یہ ڈسکس ہوتے تھے، اور خاص طور پر رانا ثناء اللہ کی گرفتاری جو ہے وہ بھی کابینہ میں ڈسکس ہوئی تھی، لیکن اور یہ فواد چودھری اپنے بیان میں کہہ بھی چکے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ فواد چودھری یہ بات کر چکے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر جو کیس ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا رانا ثناء اللہ کی گرفتاری جو ہے وہ غلط تھی. ایک چھوٹی سی مثال تھی. اور اس کے علاوہ عمران خان کے دور میں صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، صحافی جو تھے وہ کیسے اغوا کیے جاتے تھے، کیسے ان کے اوپر حملے ہوتے تھے، اور عمران خان اس وقت جو ہے وہ اپنے انٹرویوز میں خود یہ تسلیم بھی کر چکے ہیں، اور اس کا الزام بھی وہ جنرل باجوہ کے اوپر ہی لگاتے ہیں کہ جنرل باجوہ یہ سب کرواتے تھے. لیکن اگر جنرل باجوہ یہ کرواتے بھی تھے تو عمران خان اس وقت خاموش کیوں تھے؟ انہوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی، یا انہوں نے اس کے خلاف بات کیوں نہیں کی؟ اور یہ تمام تر باتیں، یہ تمام تر جو ان کے اوپر قدغنیں تھیں، یا تمام تر جو انہیں مسائل تھی یا لیمیٹیشنز تھی انہیں گورنمنٹ کرنے میں، وہ عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے بعد ہی کیوں نظر آئیں؟ اس کے علاوہ عمران خان کے دور کی بات کی جائے تو عمران خان جب حکومت میں تھے تو اس وقت جو مسائل تھے، خاص طور پر معاشی مسائل، ان میں چینی کا ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ بحران آیا، آٹے کا بحران آیا، کچھ پیٹرول کا ہمارے سامنے بحران آیا، کو پیٹرولیم قلت کا سامنا کرنا پڑا عمران خان کے دور میں. تو تب وہ یہی کہتے تھے کہ جو مافیا ہے وہ انہیں یہ کرنے نہیں دے رہی، لیکن دوسری جانب جو القادر ٹرسٹ کیس ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ عمران خان نے کس سے پیسے لیے، کس سے ٹرسٹ میں پیسے لے کر انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی، اور کس طرح سے جو یو کے سے پیسے واپس آئے تھے وہ سپریم کورٹ کے کھاتے میں ڈالے گئے اس بزنس مین کے حوالے سے. اور اگر اس وقت مافیا کی بات کی جائے تو عمران خان اگر اس کیس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے ٹرسٹ بنایا ہے، انہوں نے اپنی جیب میں پیسے نہیں ڈالے، تو عمران خان نے عمران خان نے اس بزنس مین سے پیسے ہی کیوں لیے تھے، یا کیا ضرورت تھی عمران خان کو ایک ایسے بندے سے جو ہے وہ پیسے لینے کی، اور اس پیسے سے ٹرسٹ کی ایک بلڈنگ بنانے کی، یا ایک ٹرسٹ کھولنے کا، جس میں
ख़ास तौर पर उस वक़्त ये कहा जा रहा था कि वो जो है वो सीरतुन-नबी पढ़ाएंगे और सीरतुन-नबी के बारे में लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी और सीरतुन-नबी के ऊपर पीएचडी करवाई जाएगी। तो अगर माफिया तब इमरान खान को काम करने नहीं दे रहा था, तो दूसरी जानिब जो कुछ ऐसे बिजनेसमैन थे उनके साथ भी जो है वो फेवर्स चल रही थी, कुछ लेन देन चल रहा था। और ज़ाहिरी सी बात है कि कोई भी बंदा आपको जो है वो 400-500 कनाल जगह जो है वो ऐसे नहीं देगा। कुछ ना कुछ फेवर्स आप बिजनेसमैन को देते हैं तो उसके बदले में आपको जो है वो कुछ बिजनेसमैन की तरफ से मिलता है। और अगर हम करप्शन की बात करें तो करप्शन ज़ाहरी तौर पर ये नहीं होती कि कोई बंदा यहाँ से पैसों की बोरी भर के बाहर ले गया या उसने मनी लॉन्ड्रिंग कर ली, तो ऐसे ही लोगों को नवाजा जाता है जब तो वो फिर उसके बदले में ऐसे ही जो हैं वो ट्रस्ट बनते हैं, उसके बदले में ऐसे ही फेवर्स जो हैं वो दोबारा बिजनेसमैन जो हैं वो तमाम तर जो हुकूमती ओहदेदार होते हैं या उस वक़्त आला ओहदों पर फायज़ लोग जो हैं उन्हें बदले में देते हैं। तो इस वक्त ज़रूरत ये है कि गैर जानबदारी का चश्मा जो है वो लगाकर चीज़ों को देखा जाए। और इस वक्त ख़ास तौर पर उन लोगों के हवाले से, एक आम लोगों के हवाले से बड़ी परेशानी है जो कि इमरान खान के लिए सड़कों पर निकले थे लेकिन अब वो जेलों में नज़रबंद हैं। वो कहाँ हैं? सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिनमें हमने माओं को रोते हुए देखा है, जिनमें हमने बीवियों को अपने शोहरों के लिए रोते हुए देखा है। और इसके अलावा बल्कि कुछ फैमिलीज़ तो ऐसी हैं, कुछ एक दो वीडियोज़ ऐसी सामने आई जिसमें एक ही घर के जो दो बंदे थे कमाने वाले, वो दोनों इस वक्त लापता हैं या कुछ केसेस में जेल में हैं। तो सोचने की बात ये है कि वो किस जो है वो चीज़ के लिए बाहर निकले थे, किस मंशूर के लिए बाहर निकले थे। तो जो भी कीजिए वो सोच समझ कर कीजिए। जिसको भी आपने वोट देना है आपका हक है, आप सोच समझ कर फैसला कीजिए, लेकिन कभी भी जज्बात में आकर उस हद को क्रॉस ना कर दें, क्योंकि इमरान खान साहब ख़ुद तो इस वक्त जो है वो अपने घर में बैठे हुए हैं। जब हम किसी नज़रियाती लीडर की बात करते हैं तो नेल्सन मंडेला को भी जो है वो कभी कभार पीटीआई वाले या पीटीआई के जो वर्कर्स हैं या पीटीआई के जो चाहने वाले हैं वो इमरान खान के साथ जो हैं वो जोड़ देते हैं। लेकिन नेल्सन मंडेला जो है वो कभी भी गिरफ्तारी से नहीं डरता था, बल्कि अगर किसी चीज़ को लीड करना होता था तो सबसे पहले आगे नेल्सन मंडेला होता था, सबसे पहले नेल्सन मंडेला की गिरफ्तारी होती थी, उसके बाद जो हैं वो उसके वर्कर्स गिरफ्तार होते थे और वो जेल से बैठकर अपनी तहरीक को चलाते रहे। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।